बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 9 मई है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान का ताकतवरों को वीडियो पैगाम और शहबाज हुकूमत की अरबों की करप्शन, ये स्कैंडल क्या है और आम आदमी कि ज़िंदगी इससे किस तरह मुतासिर हो रही है, इसका भी मुकम्मल हाल वाल आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, बेबस हैं लेकिन हम लड़ेंगे, अलीमा खान का पाकिस्तान के निज़ाम से लड़ने का ऐलान, और नूरी नियाज़ी का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से अपील, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पाकिस्तानियों, क्या मज़ा आ रहा है, और पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफा और आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद कर दी गई इस हुकूमत की तरफ से। और दोस्तों, एक है गरीब का पाकिस्तान और एक है अमीर का पाकिस्तान। इस अमीर के पाकिस्तान में किस तरह से अब जो लॉ मेकर्स हैं यानी अरकान असम्बली हैं, इन्हें किस किस अंदाज में नवाजा जाएगा, और एक नया प्लान बनाया गया है नवाजने का नवाज हुकूमत की तरफ से, इसका भी मुकम्मल हाल वाल मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर अलविदा जरदारी साहब और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और जरदारी साहब आमने सामने हैं, क्या मांगा जा रहा है, क्या डिमांड्स हैं और नताइज क्या होंगे, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज की तारीख में इमरान खान के ऊपर 9 मई के मास्टरमाइंड होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन इन 3 वर्षों में पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान में ताकतवर ऐवान हो, यहाँ से कोई एक ऐसी गवाही या दलील भी पाकिस्तान की अदालतों के सामने पेश नहीं की जा सकी जो ये साबित कर सके कि इमरान खान के कहने पर ही सब कुछ हुआ। इमरान खान का आज भी 3 बरस के बाद यही मुतालबा है कि सीसीटीवी फुटेज को लाया जाए, अदालतों में पेश किया जाए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। दोस्तों, अगर इस आर्गूमेंट को एक लम्हे के लिए साइड पर रख भी दिया जाए तो हमें उन बयानात को देखना होगा जो इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी से कई माह पहले, और इनकलाब के हवाले से उनके क्या ख्यालात थे, और खान साहब ने इनकलाब किस किस्म का होना चाहिए, इनकलाब कैसे आता है, और इनकलाब किसी कौम को उसकी मंजिल तक कैसे पहुंचाता है। ये ज़रा सुने इमरान खान की वो स्टेटमेंट जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से कई माह पहले कही। सुने ज़रा। हमें कभी भी वायलेंस की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वायलेंस की तरफ आप जाते हैं वो कंट्रोल नहीं हो सकता। सही। वो वायलेंस की तरफ आप जाते हैं तो उसकी अपना मोमेंटम होता है। रेवोल्यूशंस भी जो होती हैं, ब्लडी रेवोल्यूशंस, उनको कंट्रोल करते करते बहुत देर लगती है। खुमैनी की जो रेवोल्यूशन थी ईरान की, वो 3 साल लगे कंट्रोल करते करते उसको, क्या अनडिस्प्यूटेड लीडर होने के बावजूद, बिकॉज वो फिर कंट्रोलेबल नहीं होती। तो इसलिए मेरी हमेशा कोशिश है कि हम कानून के बीच में रह के अपनी रेजिस्टेंस करें, या जेल भरो तहरीक पैसिव रेजिस्टेंस है, या फिर हमारे सारे। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है जिसमें इमरान खान क्या कह रहे हैं कि इनकलाब कैसे आएगा, मंजिल क्या है, लोगों को क्या करना चाहिए, आइन और कानून के अंदर रहते हुए अपने हकूक की जंग लड़नी है, तभी माशरा जो है परवान चढ़ता है। जो कानून है उसी का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ना कानून है, ना आइन है, ना ईवान है, ना पार्लिमान है, ना अदलिया है, ना इंसाफ है। मैं आपको अब जो 3 बड़ी जो एग्जाम्पल्स है इमरान खान की सियासी ज़िंदगी, ये भी मुलाहिजा करें, जिससे आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ वीडियो पैगामात नहीं थे, बल्कि इमरान खान ने ये सब कुछ करके भी दिखाया। पहली दलील, इमरान खान अगर चाहते तो सड़कों पर आकर पाकिस्तान की हुकूमत और जो प्रेजेंट रजीम है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक एहतजाज कर सकते थे। अगर आपको याद हो, जब उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, इमरान खान की तरफ से कोई कॉल नहीं दी गई थी, अवाम खुद निकली, और यही इनकलाब का पहला कदम था जो पाकिस्तान की अवाम ने उठाया। और इवन के इमरान खान खुद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जिस तरह से बाहर निकले, और अवाम बाहर निकली, वर्कर से ज़्यादा अवाम बाहर निकली। असद कैसर साहब की वो आज भी वीडियो मुझे याद है जिसमें उन्होंने अपने चेहरे पे हाथ रखा हुआ था और वो दूर तक देख रहे थे और कह रहे थे कि हमें तो तवक्को नहीं थी कि खान साहब की हुकूमत जाएगी और लोग बाहर निकलेंगे। तो ये इनकलाब का पहला कदम था, लोग निकले बाहर। दूसरी चीज़, इमरान खान ने अपनी हुकूमतों को कुर्बान किया। इमरान खान कह सकते थे ना कि नहीं यार, हम तो काबिज रहेंगे, डील शील कर लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। पंजाब की हुकूमत को कुर्बान किया, केपीके की हुकूमत को कुर्बान किया, मरकज़ की हुकूमत को कुर्बान किया। और क्या कहा था, याद करें, खान साहब कहते थे कि मैं पाकिस्तान की आवाम के पास वापस जा रहा हूँ और एक मजबूत हुकूमत बनाएंगे, और हम मांगे तांगी की हुकूमत से भाई तंग आ गए हैं। कोई उठता है, एक जनरल आता है, कहता है कि जनाब मेरे बंदे को फैसिलिटेट करें। दूसरा कहता है कि यार ये जो चीफ जस्टिस है ना, ये देखता कैसे है, ज़रा इसके खिलाफ कोई रेफरेंस बनाया जाए। इमरान खान के साथ यही हुआ।
اور اگر آپ کو یاد ہو وسیم اختر پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کے اسے کیا کہا تھا کہ ہمیں اس لیے اس حکومت میں ڈالا گیا کہ آپ کو موقع تک نہیں دیا گیا کہ آپ تقریر کر سکتے. تو یہ پراکسیز تھی, یہ تمام لوگ اس کنبے میں شامل کروا کر اپنی مرضی کی حکومت طاقتور ہمیشہ سے کنٹرول کرتے رہے. دوستو اب ایک قدم آگے چلتے ہیں اور یہ بہت بڑی دلیل ہے. عمران خان کی بہنیں باہر آ کر مسلسل کیا کہتی رہی. غور کریں ان کی پچھلے 3 برسوں کی سٹیٹمنٹس کے اوپر کہ عمران خان کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ میرے لیے نکلو. عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی آزادی, وہ ہمیشہ عام آدمی کی آزادی کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں جہاں پہ رول آف لا ہو, عام آدمی کو اس کا حق ملے, وہ ریاست سے پوچھ سکے کہ اس کے حقوق کیوں پامال کیے جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے آپ گھروں میں داخل ہو جائیں. تو یہ عمران خان کی جنگ تھی. عمران خان کی بہنوں نے کبھی آ کر یہ نہیں کہا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ تحریک چلاؤ. عمران خان نے ہمیشہ یہ کہا کہ تحریک چلاؤ, آئین اور قانون کے مطابق اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ ڈالا کے باہر بلاؤ, اور ایک جو ایجیٹیشن ہے وہ تمہیں اس لحاظ سے کرنی ہے جس میں کوئی گملہ نہ ٹوٹے, لوگوں کو مارا نہ جائے, آئین اور قانون کے مطابق سب کام کرنے. اور ایک اور اس میں بھی ایڈیشن میں آپ کو کر دوں, عمران خان نے اپنی جو سیاسی جدوجہد تھی اس میں کبھی بھی عدالتوں سے علاوہ مذاکرات کی بات نہیں کی. خان صاحب نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہم طاقتوروں کے پاس جا کر ان سے بات کریں گے کہ سب کچھ تو آپ نے کنٹرول کر لیا, حکومت بھی آپ کی, اقتدار بھی آپ کا, سب کچھ آپ کا ہے, تو ہمارے سے بیٹھ کر بات کریں کہ ہم نے پاکستان کو کیسے آگے لے کر جانا ہے. لیکن اس وقت بھی عمران خان نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا. عمران خان آج بھی کہتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر فیصلے ہونے چاہیے, اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ کوششیں کرے. عمران خان آج بھی کہتے ہیں کہ آپ کو عدالتوں میں اپنی جنگ کو لڑنا ہے. عمران خان نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جاؤ جا کر ڈیل کر کے آ جاؤ, کیونکہ ڈیل اگر کرنی ہوتی تو 3 برس بہت ہوتے ہیں کسی ڈیل کو سمجھنے کے لیے, کسی نظام کی جو طاقت ہے اس کو جانچنے کے لیے کہ بھئی اب تو راستہ بند ہے, ہمیں ڈیل کر کے ہی باہر آنا ہے. لیکن عمران خان نے کبھی راستے اختیار نہیں کیے. اور دوستو ایک اور ویڈیو جس میں علیمہ خان نے کیا کہا, ان کے انٹرویوز کے کلپس اپنے بھائی کے حوالے سے آج پاکستان کے سوشل میڈیا پہ آپ کو ملیں گے, جس میں بہنیں کیا کہہ رہی ہیں, کسی ایجیٹیشن کی بات نہیں کرتی. میں آپ کو ایک اور چیز آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ علیمہ خان نے جب بھی پولیس والوں نے ان کو روکا نا تو انہوں نے کہا کہ یار ان کی بھی بیٹا مجبوری ہے, یہ بھی نوکری کر رہے ہیں, انہیں بھی کسی کا حکم آیا ہوگا. وہ جو وہاں پہ SHO اعزاز ہے, کبھی بھی انہوں نے بہنوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. ایون کہ لطیف کھوسا نے کیا کچھ نہیں کیا, انہوں نے کہا جی کہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے. وہاں بھی انہوں نے بہت ہی رکھ رکھاؤ کے ساتھ اور جس انداز سے اس کو کور کیا. عمران خان کی بہنوں کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ ان کے بھائی کے لیے کوشش کی جائے, اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی دوست ہیں جنہیں یہ مینڈیٹ دیا گیا, اس مینڈیٹ کا یہ تقاضا ہے کہ عمران خان کے لیے آواز اٹھائی جائے. اگر آپ عمران خان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جسے پچھلے 3 برسوں سے جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, اس کے لیے آپ کیا آواز اٹھائیں گے؟ آپ آواز نہیں اٹھائیں گے. اور ہم نے دیکھا کہ یہ آواز بالکل بھی نہیں اٹھاتے. علیمہ خان ہی کہتی ہیں کہ عمران خان پریشان تھے, انہیں ایک آنکھ سے نظر نہیں آ رہا تھا. ہم کیا کریں, ہم بے بس ہیں. ہم بے بس نہیں, ہم لڑیں گے, ہمیں اپنے بھائی کے لیے لڑنا ہے. دیکھیں یہ میری جو نظر ہے نا, یہ -3 ہے. میں نے کچھ لمحوں کے لیے اسے اگر میں اتار دوں تو مجھے بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا. آپ اپنے آنکھ کے اوپر ایک ہاتھ رکھ کر دیکھیں ایسے, اور ذرا محسوس کریں, دوسری آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کریں, آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا. جب آپ اپنے آئی ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آنکھ بند کر لیں, تو ایک آنکھ کا جو ویژن ہوتا ہے اس سے ایک تکلیف میں انسان فوری طور پہ آ جاتا ہے. تو عمران خان پچھلے 24 گھنٹوں میں یعنی 24 آورز آپ کو اس تکلیف میں نظر آتے ہیں. پچھلے کئی مہینوں سے وہ اس تکلیف میں ہیں, اور بہنوں کی صرف فریاد یہ ہے کہ بھائی کا علاج کروایا جائے. بہنوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں عہدہ چاہیے, کوئی سیاست نہیں ہے. بہنوں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ ہم تحریک کو چلائیں گے یا قبضہ کر کے بیٹھیں گے. تحریک تو بھائی کی آزادی کی تحریک ہے. وہ کہتی ہیں کہ نہیں, تحریک انصاف چلائے. ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ عمران خان کی ملاقات کروا دی جائے. دوستو جس طریقے سے عمران خان کی رہائی, تحریک اور پھر اس کے بعد دوائی رسائی تک یہ معاملات پہنچ چکے ہیں, اب مجھے خطرہ بھی یہ لگ رہا ہے کہ اس تحریک کے اندر جب عمران خان کی ملاقات کروا دی جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا. اصل مقصد تو عمران خان کی رہائی کا تھا. اگر کل کو ملاقات کروا دی جاتی ہے اور بہنیں پھر جاتی ہیں, پھر وہی معاملات دوبارہ سے آپ کو ڈالا کے باہر نظر آئیں گے. لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ تحریک کا ہے. اب یہاں پر تو تحریک کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. سب بات یہ کریں کہ ملاقات کروا دو, ملاقات ہو جائے. بہنیں بھی کہہ رہی ہیں ملاقات جو ان کا رائٹ ہے, بالکل ٹھیک ہے, انہیں کرنا چاہیے. لیکن پاکستان تحریک انصاف جس نے اس قوم کو حقیقی آزادی دلوانی تھی, وہاں پر مکمل طور پر لوگ جو ہیں کمپرومائز ہو چکے. اینڈ آئی ایم ریئلی سوری, یہ جماعت جو ہے یہ پاکستان کی عوام کی جماعت ہے,
اور بڑی قربانی دی ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر ہر شخص نے قربانی دی. جو ملک سے باہر بیٹھا ہے وہ اپنے خاندان کی قربانی دے کر بیٹھا ہوا ہے اس ملک کے لیے نا، تاکہ ہمارے بچے، آپ کے بچے، آنے والا کل مستقبل جو ہمارا ہے وہ ایک اچھے پاکستان میں، ایک ایسے پاکستان میں جو غریب کا پاکستان ہے، جو امیر کا پاکستان نہیں ہے. ایک ایسا پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہم اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں. یہی ہم نے سنا، یہی پڑھا. لیکن دوستو یہاں پر تو سچ بولنے پر پابندی ہے، اٹھا لیا جاتا ہے. نورین نیازی کی گفتگو دوستو یہ بھی سن لیں، اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ایک ایک محاذ کو مکمل کمپرومائز کیا جا رہا ہے، لیکن بہنیں لڑ رہی ہیں. نورین نیازی یہ کہتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو چاہیے کہ ملک میں مقیم پاکستانیوں کی آواز بنے، کیونکہ ان کے پاس آزادی رائے نہیں ہے. اور انہوں نے تمام اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے یہ پیغام جاری کیا. میں نے اس سے پہلے نورین نیازی جب سے یہ ظلم ہونا شروع ہوا نا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ نورین نیازی بھی ان کی کوئی بہن ہے. اور اس ظلم نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ورکر کے ساتھ جو ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، ہر ایک گھر کے فرد کی پہچان کروا دی ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ممکنہ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں. جنید سلیم صاحب نے بھی اسی قسم کی بات کی، باقی زبیر خان نے بھی اس قسم کی بات کی، اور کچھ اور لوگ بھی یہی آپ کو سنا رہے ہیں کہ یہ ڈیل کا معاملہ ہے اور خاموش رہنے کا کہا گیا. دیکھیں کہ پچھلے 3 برسوں میں وہ جو خبر ہے وہ پہلے سن لیں اور پھر اس کے بعد اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی معاملات پر بات آگے بڑھ چکی ہے. بہت سے معاملات طے ہو چکے. یہ مذاکرہ چکزئی اور برسٹر گوہر کے ہیں، جن سے سلمان راجہ، سہیل حفیظی آگاہ ہیں. اور تحریک انصاف کو کہا گیا کہ سپتمبر تک چپ رہیں، اس نظام کو لپیٹ دیا جائے گا اور اس کے بعد الیکشن کروا دیے جائیں گے. دیکھیں نظام کو لپیٹنا کتنا آسان لگتا ہے کہ لپیٹ دیں گے جی، ذرا موقع دے دیا جائے. یعنی نظام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے ہمیں پچھلے 3 سالوں سے ہم لگے ہوئے ہیں. کوئی مذاکرات نہیں ہوتے، کچھ انہوں نے نہیں کرنا. ان کو معلوم ہے کہ جس دن عمران خان باہر آ گیا، لوگوں نے عمران خان کو ووٹ بھی دینا ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑے بھی ہونے ہیں. اور آپ 10 سال کی بات کرتے ہیں، اگلے 100 سال عمران خان کی حکومت رہے گی. آپ کیا کریں گے؟ یہ نظریہ نا، ایک نسل سے دوسری نسل، دوسری سے تیسری نسل، تیسری سے چوتھی نسل، یہ اسی طرح چلتے ہیں. آپ کیا کریں گے؟ تو عمران خان جب تک اندر ہے، ان کا نظام اور یہ جو کاروبار ہے ان کا چلتا رہے گا، یہ کارخانہ چلتا رہے گا جہاں پہ اپنے لوگوں کو نواز رہے ہیں. تو یہ باتیں صرف اچھی لگتی ہیں. اگر کچھ ہونا ہوتا تو پچھلے 3 برسوں میں کچھ ہو جاتا. جس حکومت نے عمران خان کی بنائی ان سے چھین لی، آپ اسے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ عمران خان کے لیے کچھ کریں گے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں، گوہر، سلمان راجہ، یار یہ سارے کمپرومائز ہیں. تو مجھے اس خبر کے اندر کوئی صداقت نہیں لگتی، چونکہ حالات دوستو یہی بتاتے ہیں. اب ایک اور چیز جو اس میں نقطہ یہ بہت ہی اہم تھا کہ زرداری صاحب نا منظر سے بالکل غائب ہیں. زرداری صاحب کے جب کینی صاحب سے معاملات خراب ہوئے تب بھی وہ دبئی جا کر بیٹھ گئے تھے، اور پھر کچھ باتیں ہمیں صحافیوں کے ذریعے بتائی گئی، اور زرداری صاحب نے خود بھی کہا کہ حالات ایسے تھے کہ وہ پستول رکھ کر نا تکیے کے نیچے سویا کرتے تھے، کیونکہ ان کو خطرہ یہ تھا کہ شاید ان کو مار دیا جائے گا. تو زرداری صاحب کے بارے میں ابھی خبر یہ آ رہی ہے کہ الوداع زرداری، چونکہ زرداری یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اور میرے بیٹے کو اس کا حق دیا جائے. ہم نے آپ کی خدمت کی، ہم نے اقتدار کے ایوانوں تک آپ کو پہنچایا، تو ہمارا حق کہاں ہے؟ زرداری صاحب ایک بہت بڑے لوزر کے طور پر سامنے آئے. جنگ ہو گئی، وہ بھی کریڈٹ شہباز حکومت لے کر چلی گئی. ایران کی جنگ ہو گئی، وہ بھی کریڈٹ ان کو مل گیا. تو زرداری صاحب کے پلے کچھ نہیں ہے. زرداری صاحب کی حیثیت اب اس سسٹم میں ایسی ہے کہ جے ڈی وینس آتا ہے، ان کی ملاقات نہیں کروائی جاتی. ہاں عمر فاروق کی ملاقات کروا دی جاتی ہے. تو زرداری صاحب کہیں پہ بھی نہیں ہے. 28ویں ترمیم کے معاملے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کر سکتے ہیں. ابتدائی پلان یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے 62-65 اراکین کو نااہل کیا جائے، ان کی جگہ ضمنی الیکشن ہو، پیپلز پارٹی پر انحصار ختم کیا جائے اور حکومت کو 2/3 اکثریت دلائی جائے. اگر پیپلز پارٹی نے زیادہ نخرے کیے تو اسی پلان پر عمل درآمد کیا جائے گا. اور دوستوں دوسری طرف کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو ناراض کر کے 28ویں ترمیم اگر یہ لے کر آئے بجٹ سے پہلے، یہ ممکن نہیں ہے. نصرت جاوید صاحب یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں یہ انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. زرداری صاحب مانے ہوئے ہیں، میری اطلاعات یہی ہیں. اور دوسری طرف بیٹے کا معاملہ ہے صرف. اور زرداری صاحب کو نا بھی نظر بھی آ گیا نا کہ اگر اس ملک کے اندر نواز شریف جو ٹرانزیشن تھی اسے اس نے پورا کر لیا ہے، اپنے خاندان کی سیاسی وراثت کی ٹرانزیشن سے جہاں وہ گزر رہے ہیں، تو ہم کیوں پیچھے رہیں؟ ہم اپنی بیٹی کو لاڑکانہ سے جتوا کر، غالباً لاڑکانہ سے آصفہ جیتی تھی، جتوایا گیا تھا کسی کو مقابلے پہ بٹھا کر.
تو ہم یہی کر سکتے ہیں، اس سے آگے ہمیں ہمارے لیے مشکلات ہوں گی۔ آپ دیکھیں جی، کل کو یاسفا نے سندھ کو سنبھالنا ہے، بلاول جو ہے وہ شاید مرکز سنبھالے گا، اسی طرح کی کہانی ہمارے سامنے آنے والی ہیں، اور ان کے بڑے یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ حکمران خاندان ہے۔ تو پاکستان کی عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ شہباز حکومت کر رہی ہے۔ اب سر خبر یہ آ رہی ہے دوستو کہ اراکین پارلیمنٹ کی نئی رہائش گاہیں بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کے لیے 104 فیملی سویٹس میں سے 500 ایئر کنڈیشن اور لابیز میں VRF سسٹم لگانے کے لیے ٹینڈر طلب کر لیے گئے ہیں۔ 1 ارب 9 کروڑ روپے لاگت آئے گی اور 500 سرونٹ کوارٹرز بھی بنیں گے۔ یہ پروجیکٹ 4 بلاکس پر مشتمل ہے۔ بلاک اے اور بی میں ممبران پارلیمنٹ کی رہائشی اپارٹمنٹس ہوں گے، سی بلاک میں شاپس ہوں گے، جم ہوگا، سوئمنگ پول ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور تکمیل کے لیے 30 جون کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ یہ جنگ اخبار کی یہ خبر ہے، اور پھر ہم ہوں گے، موسم ہوگا، اور پاکستان کو ہم مل کر لوٹیں گے۔ یہ ایجنڈا ہے جی اس حکومت کا، اور اس حکومت کا اگلے 10 برس کا پلان ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں ہوتی ہے نہیں ہوتی، اس پر آگے چل کر بات کریں گے، لیکن یہ پلان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے مکمل کیا جائے گا۔ دیکھیں، انہیں بھی ایک پولیٹیکل فیس چاہیے، شہباز شریف کی شکل میں، اور آنے والے کل میں مریم نواز کی شکل میں، اور اس کی باقاعدہ تیاری بھی کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ حکمران خاندان ہمارے اوپر، ہمارے بچوں کے اوپر اسی طرح حکمرانی کرتا رہے گا۔ دوستو، عام پاکستانی کی زندگی کو کس طرح سے مشکل بنایا جا رہا ہے اس حکومت کے اندر، اور کیا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ حکومت نے جی پیٹرولیم مصنوعات کو کمائی کا ایک بڑا ذریعہ بنا لیا۔ یہ کمائی کا ذریعہ کیسے؟ پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھی، اور اس کی ایک وجہ جنگ بتائی جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن حکومتیں ریسکیو کرنے کے لیے آئی عام آدمی کو۔ آپ نے بہت ساری اسکیمز کا اعلان کیا کہ موٹر سائیکل والے کو ہم 1000 یا 2000 روپیہ مہینے کا دیں گے۔ میں نے پاکستان میں کچھ لوگوں سے بات کی کہ آپ کو پیسے ملے، مجھے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا جس کو پیسے ملے ہوں۔ اگر دوستو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کو باقی لاہور میں، پنجاب میں، کسی ملک کے کسی حصے میں کوئی پیسہ ملا، یہ جو سبسڈی دی گئی تھی، ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اور حکومت نے کس طرح سے اسے ایک طریقہ کار بنا لیا۔ اب دیکھیں کہ اس پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ آئل ریفائنریز کو، بجلی میں جتنے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں، یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ IPPs کو۔ اور پھر پاکستان میں جو ہماری کیپیسٹی ایشوز ہیں، کیپیسٹی اگر 10,000 میگا واٹ کی ہے اور بجلی صرف 5,000 میگا واٹ بن رہی ہے، تو اس 5,000 کی قیمت پاکستان کی عوام سے ادا کی جائے گی، کیونکہ آپ نے ایسے مہنگے معاہدے کی، اور IPPs کو ڈالر میں یہ ساری پیمنٹس ہو رہی ہیں۔ آپ اگر اٹھا کر دیکھیں کہ ان کمپنیز کے مالکان کون ہیں، تو آپ کو تمام نام اور تمام راستے اور تمام شواہد انہی کے گھروں کی طرف جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دوستو، پاکستان کی حکومت نے کس طرح سے عام آدمی کا استحصال شروع کیا ہوا ہے، اور کمائی کا یہ دھندا کیسے بن چکا ہے۔ فی لیٹر پیٹرول پر 198 روپے اور ڈیزل پر 113 روپے سے زائد کے ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے دور میں تو 198 روپے لیٹر پیٹرول بھی نہیں تھا، لیکن آج کی اس حکومت میں 198، اس سے کہیں زیادہ جو ٹیکسز ہیں وہ وصول کیے جا رہے ہیں۔ پیٹرول کی ٹیکسز کے بغیر قیمت 216 روپے 68 پیسے بنتی ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 29 روپے فی لیٹر پر پریمیم بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 113 روپے سے 71 پیسے ٹیکسز وصول کیے گئے۔ ٹیکسز کے بغیر اس کی فی لیٹر قیمت تقریباً 301 روپے بنتی ہے۔ ڈیزل پر 42 روپے، اور ڈسٹریبیوشن مارجن کی مد میں تیل کمپنیوں کو 7.87 روپے اور منافع 8.64 روپے دیا جا رہا ہے۔ 7 روپے 25 پیسے جو فریٹ مارجن، 2.5 روپے کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ جو آنکڑے ہیں نا، مجھے تو خیر سمجھ میں نہیں آتے، لیکن یہ سمجھ میں ضرور آتا ہے کہ پاکستان کی عوام کو لوٹا جا رہا ہے۔ جتنا ٹیکس عمران خان کی حکومت تیل کی قیمت پہ تھا، اس کو بھی بڑھا دیا، اور جو تیل کی اصل قیمت تھی اس سے کہیں گنا زیادہ پاکستان کی عوام کی جیبوں پر یہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ کل کسی دوست نے لکھا ہوا تھا کہ یہ لبرٹی چوک میں اکٹھے ہوئے ڈانس کر رہے تھے، خوشی منا رہے تھے۔ منائیں جی، ہمارے پاس ویسے ہی بہت کم مواقع ہیں، اور انٹرٹینمنٹ کے مواقع ویسے ہی پاکستان کے پاس نہیں ہیں، تو اچھا ہے کہ آپ جائیں، لیکن یہ بربادی کا جو پاکستان میں اس وقت منظر ہے، اس کے اوپر بھی جشن منائیں۔ اور پاکستان کی عوام اپنے اوپر یہ ظلم کر رہی ہے، کیوں کر رہی ہے؟ عمرہ نے اپنے لیے محل تعمیر کرنے کا ایک اور ٹینڈر دے دیا ہے۔ پاکستان کی عوام کے پاس حالات اتنے دوستوں خراب ہیں۔ آج میں خبر پڑھ رہا تھا کہ یہ جو غالباً کوئی پاکستان میں ٹیلی ویژن چینل ہے سنو، اور یہ جس طرح سے مشروم گروتھ ہوئی تھی پاکستان میں ٹیلی ویژن چینلز کی، اس میں سے ایک یہ چینل یہ بھی ہے، اور کچھ بزنس ٹائکونز ہوتے ہیں، انہیں اپنے بزنسز کو شیلٹر پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، ایک کور مل جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، ٹیلی ویژن چینل کھول لیتے ہیں۔ پاکستان میں ہر ٹیلی ویژن چینل کی نا آپ کو یہی کہانی ملے گی۔ ڈان اخبار جو ہے اس کے اوپر
چونکہ وہ پروفیشنلی کام کر رہا ہے اس کو اشتہار نہیں دیے جاتے. جن کو اشتہارات مل رہے ہیں اور وہ حکومتی بیانیہ یعنی پی آر مشینز اس وقت بنی ہوئی ہیں. اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سونو ٹی وی نے تقریباً 170 امپلائیز کو نکال دیا ہے اور اسلام آباد بیورو میں 6 رپورٹر ہیں جی, 4 کیمرہ مین ہیں, سینئر کاپی ایڈیٹر ہے, 10 ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, ریسیپشنسٹ ہیں, میک اپ آرٹسٹ ہیں وغیرہ وغیرہ, اور 170 کے قریب جو امپلائیز ہیں وہ اس وقت بے روزگار ہو گئے اور سم کرنٹ افیئر پروگرامز جو ہیں ان کو بھی بند کر دیا گیا. تو یہ پاکستان کی کہانی ہے. یہاں پہ تو غریب کا استحصال ہوتا ہے. 170. آئی وش کہ میرے پاس اتنے ریسورسز ہوتے اور ہمارا جو پروگرام ہے یہ جو اسکل سیٹ والا, اس میں ہم نے بہت سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے. ہم نے نوکریاں جنریٹ کی ہیں 4 سے 5, اور جو بھی ہمارے ریونیوز آتے ہیں ہم اسے شیئر کرتے ہیں. اور جو ہمارا اگلا پروجیکٹ ہے تھیلیسیمیا الرٹ کا, اس کو بھی ہم اسی لیے کھڑا کر رہے ہیں تاکہ پاکستان میں لوگوں کی مدد ہو سکے. لیکن دوستوں یہ کام ریاست کا کرنے والا ہوتا ہے. یہ میرے پاس نا ابھی ایک لیٹر آیا, یہ برطانیہ کی سرکار کی طرف سے ایک لیٹر آیا. یہ ایگزامپلس میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. پاکستان میں 300% جو میڈیسن کی پرائسز میں اضافہ ہوا, ایسا ہی ہے نا. اور مصطفیٰ کمال صاحب یہ کہتے ہیں, جو ہاتھ سے لگایا گیا پودا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ جناب اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں, یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. اب اس لیٹر میں لکھا کیا ہوا ہے دیکھیں, یہاں پہ سرکار آپ کو نا ایک سبسڈی ہر شخص کو ملتی ہے. یہ نہیں کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ امیر خاندان سے ہے, آپ غریب ہیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. تمام برطانوی شہریوں کو یہ سبسڈی دی جاتی ہے. اور سبسڈی کیا ہے, آپ پیراسیٹامول لیں یا گیباپینٹین جو میں استعمال کرتا ہوں, یا مورفین کے جو کیپسولز مجھے پچھلے 6 سالوں سے میں لے رہا ہوں اپنی پین کے لیے, یا پھر اورومورف, جتنی بھی ادویات ہیں, اس کی ایک سٹینڈرڈ پرائس ہے 10 پاؤنڈ. 10 پاؤنڈ میں آپ کو ایک آئٹم مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ 6 آئٹمز لے رہے ہیں, آپ نے فارمیسی میں گئے, وہاں پر جا کر آپ کی جو پرسکرپشن ہے وہ پہلے سے ریڈی ہوتی ہے, آپ کا نام لکھا ہوتا ہے, اس پہ آپ کو دے دی جاتی ہے. تو کتنے پیسے بنے, پاؤنڈز بن گئے, 60 پاؤنڈ میں آپ کو ملے گی. اب 60 پاؤنڈ کی مہینے کی دوائی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو پھر سرکار نے کیا کیا, انہوں نے 3 مہینے کا ایک پرسکرپشن پلان سرٹیفکیٹ نکال دیا کہ 3 مہینے آپ کو صرف 30 پاؤنڈ یعنی 29 پاؤنڈ آپ کو ادا کرنے, اور 3 مہینے کی دوائی آپ کو 29 پاؤنڈ میں ملے گی. یہ ہر بندے کے لیے قانون ہے. 29 پاؤنڈ میں آپ 3 مہینے کی دوائی جو لے سکتے ہیں, ڈزنٹ میٹر آپ کے پاس 50 دوائیوں کی لسٹ ہے, 3 کی ہے, 2 کی ہے, جتنی مرضی. تو سرکار تو اس طرح آپ کی مدد کر رہی ہے. اگر مجھے یہ دوائی لینی پڑ جائے مہینے میں, یعنی میرے پاس کوئی 7 سے 8 آئٹمز بنتی ہیں, 80 پاؤنڈ کی دوائی ہے, اور 3 مہینے تقریباً 250-300 پاؤنڈ جو ہیں وہ ادویات کے اندر جائیں گے. تو اس کو ریاست نے ایک جو گیپ ہے وہ فل کیا, لیکن ہمارے ملک کے اندر ہم ایک انٹرنیشنل برانڈ نہیں تیار کر سکے. تو یہ پاکستان کی دوستوں یہ حقیقت ہے. اور ہمیں بھاشن دیا جاتا ہے کہ جناب پاکستان کو عمران خان لوٹ کے کھا گیا, پاکستان کے اندر جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے وہ عمران خان نے کیا. 4 برس سے تو آپ کی حکومت ہے, اور عوام کا یہ سوال ہے آپ سے کہ بھئی 4 برسوں میں تم اس حکومت کو ٹھیک کیوں نہیں کر سکے. دوستو اب یہ جو مشروم گروتھ ہوئی ہے نا پاکستان میں ٹی وی چینلز کی, اسی طرح کچھ صحافیوں کی بھی مشروم گروتھ ہوئی, اور وہ کسی نہ کسی قبیلے کی نمائندگی کرتے ہیں. کچھ سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ہیں. میں ذرا شروع کروں گا کہ کس نے کیا کہا. انصار عباسی صاحب کا ایک بیان ماضی میں آپ نے سنا ہوگا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈار صاحب کا منت اللہ کر کے اب ان کو بلا لیں کیونکہ پیٹرول کی پرائسز آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی. یار اتنی منافقت. انصار عباسی صاحب کہاں ہیں آپ کو آواز آ رہی ہوگی پاکستان کے ہر کونے سے. عوام آپ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کیوں نہیں بولتے. آپ کو جم تو نظر آیا, لیکن یہ جو غریب کو بے لباس آپ کر رہے ہیں, جس کے جسم سے کپڑے چھینے جا رہے ہیں, کیا اس پر کوئی لب کشائی کریں گے؟ اب کس کے منت ترلے کیے جائیں؟ وہ مالک صاحب, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, یہ دونوں کی میں بڑی عزت کرتا ہوں, عمر میں مجھ سے بڑے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے تو عمران خان کا گریبان پکڑنا تھا, تو اب آپ کس کا گریبان پکڑیں گے؟ پاکستان میں کس کا گریبان پکڑا جائے گا؟ اس وقت تو بڑی بڑکے ماری جاتی تھی کہ مجھے بتائیں کہ میں نے فلاں کا گریبان پکڑنا ہے, فلاں کا. خبر بن گئی تھی نا. دیکھیں خبر آپ کا آج تک پیچھا نہیں چھوڑ رہی. آج پاکستان کے اندر وہ دوست بھی جو کسی نہ کسی طرح عمران خان کے مخالفین ہیں, وہی بات کر رہے ہیں. ان میں وہ عامر الیاس صاحب ہیں جی, انہوں نے بھی کچھ باتیں کہی. پھر وہ ایک داؤد صاحب ہیں, وہ بھی کچھ آپ کو باتیں اسی طرح کی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور دوستو ایک جو چیز اس پہ بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ بتانا آپ کو اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ انفارمیشن پاکستان کے نیشنل میڈیا سے اس کو فلٹر کر دیا گیا ہے. وہاں خبر چلتی ہے رات کو جی پیٹرول کی پرائسز بڑھا دی گئی, اس سے زیادہ نہیں. جنگ شروع ہوئی تو بنگلہ دیش میں تیل کی قیمت کیا تھی؟ 130. آج وہاں پر 130 ہی ہے, آپ ابھی آن لائن چیک کر لیں. تب ہمارے کیا حالات ہے؟ 257.
اور آج 399 یہ 415 پہ جا چکی ہے. بنگلہ دیش نے سارے کا سارا بوجھ بنگلہ دیش پیٹرولیم پر ڈالا, عوام پر نہیں, اور ہم نے سوچا اس سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور ہم نے قیمت کے ساتھ لیوی بھی بڑھا دی اور سارا بوجھ عوام پر ڈال دیا گیا. برطانیہ کے اندر آپ کہیں گے جی کہ برطانیہ میں بیٹھا ہوا نا اس لیے یہ ایگزامپلس ہمیں دے رہا ہے. ریاستیں دوستوں ایسے ہی کام کرتی ہیں. حضرت عمر کے قوانین جو انہوں نے عمر لاز تھے وہ برطانیہ کی سرکار نے اپنے ہر کونسل میں اس کو شامل کیا. یہ جو فیملی انسٹیٹیوشن ہے, جو ریاست ہے, یہ ہمارے قوانین تھے, یہ ہماری وراثت تھی. لیکن یہ برطانیہ اگر اسے فالو کر سکتا ہے, مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پہ آپ کو شرم آتی ہے. ویسے ہم نے ویسٹرن کپڑے پہننے, ویسٹرن سب کچھ اچھا لگے گا, امپورٹنٹ برانڈ, ہر چیز, باہر سیر کرنی ہے, سب کچھ. اور دوستوں ایک اور جو ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے, یہ جو میں نے لکھا نا کہ شہباز حکومت کا اربوں کا سکینڈل, یہ حکومت کا سکینڈل ہی ہے نا کہ اربوں لوٹے جا رہے ہیں اور آئی پی پیز کو اب نواز رہے ہیں. نیپرا ریکارڈ کے مطابق اس جعلی حکومت نے گزشتہ 8 ماہ کے دوران آئی پی پیز کو 8,623 ارب روپے دیے. یہ رقم انہیں کیپیسٹی چارجز کے مد میں دی گئی, جس کا مطلب ہے کہ وہ بجلی پیدا کر سکتے تھے لیکن حکومت نے نہیں لی, جبکہ جو بجلی بنائی گئی اس کے الگ سے پیسے آپ کو دینا ہوں گے. تو یہ پاکستان کے حالات ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ سب کچھ جو ہے عمران خان بیڑا کر کے چلا گیا. آپ اس چورن کو کتنے سالوں تک بیچیں گے؟ جب بھی آپ بات کریں نا, دیکھیں جی ملک ترقی نہیں کر رہا 9 مئی, عمران خان نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا 9 مئی, نواز شریف صاحب کی حکومت نہیں آئی یہ بھی کہتے ہیں 9 مئی, اور نواز شریف صاحب کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بنایا گیا, اس پہ بھی کوئی نہ کوئی اسی قسم کی اسٹیٹمنٹ آپ دے دیں. دوستو پاکستان کے اندر ایک صاحب ہیں جی, یہ داؤد صاحب ہیں, اور یہ داؤد صاحب وہی ہیں جنہوں نے جو کیس تھا ملزم نوید کا اسے فالو کیا, اور پھر ججز کے خلاف بھی. میاں داؤد کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا وہ بھی اب نواز شریف صاحب کے خلاف بول رہے ہیں. یہ بھائی صاحب لکھتے ہیں جی کہ 2024 کے الیکشن کے بعد بننے والی حکومتوں کے عوام پر مظالم کا اصل مجرم یہ شخص ہے. نیچے نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے. مہنگی بجلی, مہنگا پیٹرول, مہنگی اشیاء, خوردونوش, بھاری ٹیکسز, اس کی بیٹی کی عیاشیوں, اس کے بھائی کی عیاشیوں, اس کے خاندان کی عیاشیوں, اس کی جماعت کے اراکین اسمبلی کی عیاشیوں, اور اس کی حکومت کی بیوروکریسی کی عیاشیوں, اور اس ساری صورتحال کا ایک ہی مجرم ہے اور وہ ہے نواز شریف. اللہ خیر کرے جی. میاں داؤد صاحب بھی نواز شریف صاحب کے خلاف بول پڑے, اور مجھے آج حیرانگی اس بات پہ ہو رہی تھی کہ آج اقرار ہمارا بھائی جو ہے وہ بھی بول رہا ہے, اور اللہ جی اس کی حفاظت کرے. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کس راستے پہ چل رہا ہے اور یہ کیا اچیو کرنا چاہتا ہے. دیکھیں آپ کی جب منزل جب کلیئر نہیں ہوتی نا تو پھر بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہے. اقرار نے کیا لکھا؟ بدترین دھاندلی کے نتیجے میں مسلط کی گئی شہباز حکومت اسٹیبلشمنٹ اور امریکی آشرواد کی بجائے اگر عوامی مینڈیٹ سے چل رہی ہوتی تو یہ عوام کا کچھ خیال بھی کرتی. یہ جانتے ہیں کہ نہ یہ عوام کے ووٹ سے آئے اور نہ انہیں عوام اتار سکتی ہے. سو پیٹرول کی قیمت بڑھانے سمیت کوئی بھی ظالمانہ فیصلہ کریں, کوئی ان کا کیا بگاڑ لے گا. وہ مجھے نا یاد آ گیا, وہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی ٹی وی پہ, تو میرا خیال ہے کہ اس بات کو انہوں نے نقل کیا ہے, اور جس پہ اس نے کہا تھا کہ ہم بڑھا سکتے تھے نا, ہم نے نہیں بڑھایا, اور اگر ہم بڑھا دیتے تو آپ نے ہمارا کیا کر لینا تھا. تو پاکستان کے اندر وہ جو لبرٹی چوک میں جو ہلا گلا ہوا, وہاں پہ میڈم مریم اورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ مزہ آ رہا ہے, تو لوگوں نے اس کے اوپر بیمز بنائے. جب تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, اسی رات تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا, تو لوگوں نے لکھا پاکستانی ہوں کیا مزہ آ رہا ہے. آپ کو نا میں یہ کوئی طنز نہیں ہے, میں بھی اتنا ہی پاکستانی ہوں جتنا آپ پاکستانی ہیں. پاکستان ہمارا وطن ہے, اور جس کام کے اندر ہم موجود ہیں, یہ صحافت کا, یہ تمام حقائق آپ تک پہنچانا بہت ہی ضروری ہے. تو آج ہم بھی کسی قبیلے میں شامل ہو کر اس قبیلے کی ترجمانی کر رہے ہوتے اور کہتے کہ نواز شریف صاحب کی خوشبو جو ہے وہ پاکستان کے ہر کونے سے آ رہی ہے. تو یہ جو خوشبو والا معاملہ ہے, کاش لوگ اس صحافت سے باہر نکل کر اور اس سیاست سے باہر نکل کر عام آدمی کا سوچتے. لیکن دوستو یہ پاکستان کا معاملہ ہے, یہ پاکستان کے بچوں کا معاملہ ہے, اور ہر شخص اپنی جو دکانداری ہے وہ چمکا رہا ہے. پاکستان کہاں ہے, آپ کو کسی کے پلان میں پاکستان نظر نہیں آئے گا. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.